कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा जो मौजू होगा, हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस जवाब की जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिया, और ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया गया कि जिसकी बाज़गश्त आज 4 साल के बाद भी सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान जो कि अपने खुमार में था, ताकत के खुमार में था कि 7 गुना बड़ी फ़ौज उसके पास है, 7 गुना बड़ा बजट उसके पास है, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जो उसको कलेक्टिव रिस्पांस दिया, उससे हिंदुस्तान को यकीनन बड़ा ज़बरदस्त पैगाम पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के साथ साथ ख़ास तौर पे उन क़ुव्वतों को भी ये पैगाम पहुंचा है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसको फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। तो इस पर हम बात करेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया की मैस्कुलर डिप्लोमेसी है, जो पिछले कुछ अरसे से, जब से ये हिंदुत्व हुकूमत आई है, कि रीजन के अंदर कोई मुल्क भी कोई काम करे तो इंडिया की आशीर्वाद उसे हासिल होनी चाहिए। अगर वो आशीर्वाद उसे हासिल नहीं होती तो फिर उस मुल्क का वो तख्ता करने की सलाहियत रखते हैं। तो ज़रा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि किस हद तक इंडिया तख्ता करने की जो है वो ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, कितना बड़ा मसल है इंडिया का इकोनॉमिक अगर देखा जाए या बाकी देखा जाए, और दुनिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इस पर हम जनाब बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है। जनाब रीमा शौकत साहिबा ने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नामवर एनालिस्ट हैं। शफी डार साहब ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फ़हीम कियानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं तहरीक कश्मीर यूके के। जनाब, सबसे पहले हम किन क्वेश्चंस का भी आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी याद दहानी करा दें अपने नाजरीन को एक रिपोर्ट के ज़रिए कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट असल में क्या था, 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 27 फरवरी 2023 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाक फजाइया ने उस वक्त भारत के बरतरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया, जब भारतीय तैयारों ने 26 फरवरी 2019 को रात की तारीकी में बालाकोट के जंगल में धमाका खेज मवाद फेंका। हिस्ब साबिक हैरत अंगेज तौर पर भारतीय मोदी सरकार और उनकी मक्कार फौज ने झूठ के पलंदे बांध दिए कि हमने पाकिस्तान को कारी जरब लगाई है, जबकि फौरी तौर पर मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया तो इस झूठ का पोल खुल गया और भारतीय तैयारे के फेंके गए मवाद से चंद पौधों और दरख्तों को नुकसान पहुंचा, जिसका मीडिया पर बेहद चर्चा हुआ और मोदी सरकार को हजीमत का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि इस इश्तियाल अंगेजी के बाद पाकिस्तानी फजाइया ने दिन की रोशनी में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मिलिट्री टारगेट लॉक किए। इसके बाद पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के मिग 21 और सुखोई 30 तैयारे मार गिराए। यही नहीं, पाक फौज ने भारतीय पायलट अभिनंदन को आजाद कश्मीर के सरजमीन से गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर भारतीय पायलट अभिनंदन का जुमला पाको हिंद की फौजी तारीख में हमेशा इंडियन फौज को ये याद दिलाता रहेगा कि पाकिस्तानी फौज कहीं भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन में घुसकर उन्हें सबक सिखा सकती है। बाद अज़ां पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत पायलट अभिनंदन को रुखसत कर दिया। आज भी भारतीय विंग कमांडर की वर्दी, उनके तैयारों की बाकियात और चाय का कप PAF म्यूजियम कराची में महफूज है। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की और यकीनन जो फैक्ट्स हैं वो सबके सामने हैं। रीमा शौकत साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हमने किया क्यों था, नंबर 1, और नंबर 2, इंडिया को इससे क्या मैसेज मिला है? यासिर, देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जब बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि 1947 के बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरह इंडिया बार बार कोई ना कोई ऐसा हरबा आज़माता है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। शायद उसने वो पार्टीशन का जो एक दुख है वो एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि जानते थे बहुत अच्छी तरह कि किस तरह मुसलमानों के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी का दायरा तंग किया हिंदुओं ने, लेकिन मुसलमानों ने किस तरह से एफ़र्ट करके पाकिस्तान हासिल किया। कितनी जद्दोजहद के बाद हम पार्टीशन की स्टोरीज सुनते हैं तो वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अब जब आप बात करते हैं बालाकोट स्ट्राइक्स की, सन 2019 में आप ये वाक़या देखें, उसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करना पड़ा। देखिए, भारत को एक जवाब ज़रूर मिला कि चाहे वो दिन की रोशनी में आए या रात की तारीकी में आए,
پاکستان اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو، اپنی سوورینٹی کو مینٹین کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ ایک میسیج تھا نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. وہ ریجنل ہیجمون کا جو اس کا خواب ہے، جو مودی کی سربراہی میں وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بار بار مودی کہتا ہے کہ جی بی جے پی جو اب سے حکومت میں آئی ہے اس نے انڈیا کا بول بالا کر دیا ہے اور یہ فلانی ڈیموکریسی ہے اور اس طرح کے جو آپ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا ایک منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا کہ بے شک آپ سائز میں چھوٹے ہیں، آپ اکنامکلی شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اس وقت ہمیں بہت سارے کرائسس کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ڈیفنس ہے دیٹ از ان اسٹرانگ ہینڈز. ہم مضبوط سے مضبوط تر ہے. جب بھی پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے تو ہم نے اپنے دشمن کو ہمیشہ سے یہ بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ بے شک پاکستان کے پاس شاید اتنا ایج موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو ریزیلینس ہے، اس کے پاس جو ریزولو ہے، وہ چاہے انڈیا ہو کوئی بھی ہو، آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. دفاع کی بھرپور صلاحیت دفاع کی رکھتا ہے بھرپور پاکستان، صلاحیت یہ رکھتے ہیں. ثابت اور کر اس دیا. میں آپ کی ایک سب سے بہترین مثال جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، وہ وار جو آپ کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے، آپ کو اس میں خواہ مخواہ میں انوالو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لمیٹڈ ریسورسز کے آپ نے بھارت کو اور باقی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آپ کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو انوالو کروں گا. کشمیریوں کو خاص طور پہ کتنا حوصلہ ملا ہے جس وقت آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا اور 2 جہاز گرائے، ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا خود ہی گرا دیا. انہوں نے کہا چلیں 3 پورے کرنے ہیں تو ایک اپنا خود ہی گرا دیں. ان کا دفاعی نظام وہ بھی کس حد تک جو ہے وہ بھی اس کی بھی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کس قدر ویگ قسم کا دفاعی نظام ہے. تو کشمیریوں کو کتنا حوصلہ ملا جب یہ خبر سامنے آئی اور یہ واقعہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ جب بالا کوٹ میں جو اٹیک ہوا ہے، انڈیا نے وہ ایک پروپیگنڈا کر کے عالمی دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان پہ الزام لگایا کہ جو پلوامہ میں آرمی کانوائے پہ جو سوسائڈ اٹیک ہوا، یہ پاکستان پہ ایک الزام لگایا گیا. اور ہندوستان دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا کہ پاکستان جو ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ٹیررزم پھیلا رہا ہے. لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے ایک جو فریب کاری کر کے، دھوکے دے کے پاکستان پہ جو بالا کوٹ میں اٹیک کیا. لیکن اس کے بعد پاکستان کو یہ لازمی جواب لازماً دینا تھا تاکہ دنیا یہ بات سمجھ آئے کہ پاکستان جو ہے یہ نہتہ نہیں ہے، کمزور نہیں ہے. جواب لازماً دینا تھا، اور خاص کر ہندوستان کو یہ لازماً جواب دینا تھا کہ نہیں، پاکستان کے اندر اتنی قوت ہے، پاکستان کے اندر دفاعی صلاحیت ہے کہ وہ ہندوستان کے ہر حملے کو جواب دے سکتا اور ان کو ناکام کر سکتا، اور انہیں بھی اور عالمی ان اقوام کو بھی جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے جواب لازماً دینا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، پاکستان کو کامیاب کیا، اور دنیا کے ان اقوام کو جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی ناکام ہو گئے. اور بھارت، خاص کر جو بھارت میں اس وقت حکومت ہے بی جے پی کی، ان کو یہ جواب ملا اور وہ یہ بات سمجھ گئے کہ پاکستان ایک مضبوط قوت ہے اور ان کے پاس صلاحیت ہے اپنے ملک کی دفاع کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا زبردست آپ نے بتایا اس کو کہ کس طرح سے ایک پیغام ملا. راجہ فہیم کیانی صاحب فرمائیے گا، انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں بھارت کی جو فستائیت ہے اور جس طرح سے جنگوازم بھارت اس پورے خطے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ بیسکلی یہ کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے؟ 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، پھر چائنا کے ساتھ بھی آئے روز کوئی نہ کوئی اسکیمشز ہوتی ہیں، اور بیسکلی 3 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں یہاں پہ. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی انڈیا کی اس جنگوازم کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا انجام تو صرف خطے تک نہیں رہے گا بلکہ یہ تو پھر پوری دنیا کو کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر کتنی انوالوڈ ہے؟ بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب. عالمی استعمار کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک ایٹمی پاکستان موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صرف یہ الفاظ میں نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، بلکہ پاکستان یقیناً اسلام کا قلعہ بھی ہے اور ماتھے کا جومر ہے امت مسلمہ کے لیے. اور یہ عالمی استعمار کا جو انڈیا ایک بچہ ہے، اور عالمی استعمار ہمیشہ انڈیا کے ذریعے اور مختلف طریقوں کے ذریعے پاکستان کے اندر عدم استحکام لانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. لیکن پاکستان
لیبیا نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، اکنامیکل انڈیکیٹرز ان کے سب کچھ بہتر ہونے کے باوجود ان کے پاس ایک مضبوط فوج نہیں تھی، اور عالمی استعمار کی تمام سازشوں کے باوجود، عالمی استعمار کا جو بچہ جمہوریہ ہے انڈیا، اس کی تمام حربوں کے باوجود پاکستان کو وہ کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط ترین فوج ہے، اور اس فوج نے ہر حوالے سے جب بھی چیلنجز پاکستان کو آئے ہیں تو اس کا دفاع کیا ہے۔ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں پلوامہ کا، صرف پلوامہ کا انسیڈنٹ نہیں، ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد جب انہوں نے بالا کوٹ پر اٹیک کیے، باقی بھی ان کے حربے دیکھیں تو منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا ہے، اور عالمی سطح کے اوپر بھارت کا چہرہ بھی ایکسپوز ہوا ہے۔ بھارت جو اپنے آپ کو مودی جو ڈیجیٹل انڈیا کے ذریعے کہتا تھا ایک ڈیجیٹل انڈیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنا ظالمانہ چہرہ چھپاتا تھا، لیکن اس کے باوجود تمام حربوں کے باوجود حال ہی میں جو بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری نکلی ہے اس نے شاید ہم اربوں روپے اس پہ خرچ کرتے، ہماری سفارتکاری پر شاید اس کا امپیکٹ نہ ڈال سکتے، لیکن بی بی سی کی ڈاکومنٹری نے مودی کا چہرہ جو بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے جو پورے انڈیا کے اندر اس کو بینڈ کیا تاکہ کوئی بھی بھارتی نہ دیکھ سکے۔ اس کے باوجود بھارت کے اندر بھی جو سول سوسائٹی ہے، جس کو ایک خاص طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ستم کر رہا ہے، بھارت جو مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، اس نے کو بھی جو بھارت کی جو میڈیا ہے وہ پہلے بھی ان کو ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا رجا فہیم کیانی صاحب، بالکل کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کیسے۔ ریما، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے میں دوسرے ٹاپک کی جانب بھی جاؤں کہ انڈیا کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ کس حد تک دنیا کو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر ویکنسز ہیں، جو انہوں نے رسپونڈ کیا، اپنا ہیلی کاپٹر گرا دی، جو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم 7 ٹائمز بگر، ہمارے پاس ایک مائٹی جو ہے وہ آرمی بھی ہے اور ڈیفینس بجٹ بھی ہے 70-75 بلین ڈالرز کا، تو کتنا ایکسپوز ہوا انڈیا؟ یاسر، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد نا کوئی انڈیا جو ہے نا وہ اپنی شاید برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے انفارچونیٹلی وہ جو ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے یا ایسا پروپیگنڈا پلان کرتا ہے جو کہ الٹا اسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ جب بھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو صرف پلوامہ کے واقعے کی بات نہیں ہے، آپ ماضی میں بھی جائیے، چاہے بامبے اٹیکس کی بات ہوتی ہے، کہیں اور دیکھا جاتا ہے، انڈیا میں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک الٹیمیٹ جو جواز ہونا چاہیے، یا جو سے کہنا چاہیے کہ اپنا ان کا ڈیفنس، اپنی ان کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف جواب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ حملہ تو پاکستان کی جانب سے کیا گیا، مطلب ان کو صرف اور صرف شاید پاکستان کا نام آتا ہے، ان کے حواس پر یا انڈیا پر کہنا یہ چاہیے کہ اس طرح سے پاکستان کا خوف اور دبدبہ طاری ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ وہ جانتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اکانومی کے زور کے اوپر یا ملٹری جو ان کو ایک ایج حاصل ہے اس میں، یا سائبر کے اوپر، وہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، وہ سب چیزیں خود بخود ایسے ایکسپوز ہو جاتی ہیں، جس طرح کا یہ واقعہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ چڑیاں کوے مار کے اور کہیں گے کہ جی وہاں پر پتہ نہیں کون سی کوئی فیک بلڈنگ ایگزسٹ کر رہی تھی، وہاں پر ٹریننگ دی جا رہی تھی، اس طرح کے ٹریننگ کیمپس تھے۔ تو ہمارے سامنے تو بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں انڈیا خود ایکسپوز ہوا ہے، خود انڈیا نے دنیا کو شاید بتا دیا کہ کس طرح سے اس کا ڈیفنس سسٹم نہ صرف ویک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ پلوامہ کا جب واقعہ ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہوائی راستے سے یا فضائی راستے سے، فضائی رابطے کے تھرو کوئی ایسا اٹیک کامیاب نہیں ہوا، آپ دیکھیے آئے دن آپ کے لائن آف کنٹرول پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ کہیں نہ کہیں شیلنگ جاری رہتی ہے۔ یہاں پر جب انڈیا کامیاب نہیں ہوا تو آپ نے انڈیا کی نیوکلیئر ایک سب مرین جو پاکستانی پانیوں میں آنے کی کوشش کر رہی تھی، آپ نے نہ صرف اس کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کیا، بلکہ اگر پاکستان چاہتا تو اس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، لیکن جسٹ ٹو مینٹین اے پیس
ہمیشہ آپ نے جو لیکن دنیا پیس کو کا ایک دکھا دیا میسج کہ دیا. ان کا آپ یہ ڈیفنس دیکھیے سسٹم کہ جو ناقص ہے. ابھی ٹھیک. نندن آپ نے پکڑا, آپ نے اس کو کتنے باعزت طریقے سے واپس کیا, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا میسج کیا, کیا ہم نہیں پلے کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ہماری ویکنیس نہیں تھی, یہ ہماری اسٹرینتھ تھی کہ ہم نے ایز اے پیسفل نیشن, ایک آپ کے پاس دشمن کا جو ہے فوجی آ جاتا ہے لیکن آپ اس کو بھی عزت دیتے ہیں. اور لک ایٹ دی ادر سائڈ کہ وہ آپ نے وہاں کہاں, آپ نے مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے آپ نے ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں, وہاں ایک آدمی کے لیے شاید 10 فوجی آپ نے تعینات کیے ہوئے ہیں. آپ اتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے اور ان کی ریزالٹ سے. پوائنٹ آ گیا جناب. مجھے پروگرام کی دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے, اور دوسرا موضوع بیسیکلی انڈیا کی جو میسکولر ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر ہے کہ انڈیا پوری دنیا کو یہ تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہماری جو بات ہے, ہماری جو ہندوتو ایک پالیسی ہے, نیشنلزم کی, ایکسٹریم نیشنلزم کی پالیسی, اگر اس کو اڈاپٹ نہ کیا گیا تو ہمارے پاس جو مسلز ہیں اس کو پھر ہم استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے وہ دنیا اکنامک ٹائز بھی نہ بن سکیں اور باقی معاملات بھی نہ ہو سکیں. اس پر ہم بات کریں گے. پہلے رپورٹ دیکھ لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. جی یہ امر عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے کہ بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کا جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا. رام راجیہ اور اکھنڈ بھارت کے قیام کا خواب دیکھنے والے موہن بھاگوت اور نریندر مودی بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. حتیٰ کہ ہندوتو کی علم بردار بھارتی جنتا پارٹی سچ کی آواز کو دبانے کے لیے جارحانہ سفارتکاری سے بھی باز نہیں آتی. جب بھی کوئی ملک, تنظیم یا شخصیت فسطائی ہندوتوا سرکار کی انسان دشمنی پر آواز اٹھاتی ہے تو بی جے پی اپنے کٹ پتلی اداروں کا استعمال کر کے اس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیتی ہے. اب تو یورپی تنظیم ڈس انفو لیب نے بھی ایک بار پھر بھارتی میڈیا کے پراپیگنڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. بیڈ سورسز کے نام سے آنے والی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی مودی سرکار اپنے میڈیا اداروں کی مدد سے ہمسایہ ممالک کے خلاف پراپیگنڈا کرتی ہے. بھارتی میڈیا پراپیگنڈا کرتے ہوئے ان افراد, اداروں اور واقعات کا ذکر کرتا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے. بی بی سی نے نریندر مودی کو گجرات فسادات کا مجرم قرار دیا تو بھارت نے دستاویزی فلم پر پابندی لگاتے ہوئے عالمی نشریاتی ادارے کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں. کچھ عرصہ قبل گاڑیاں بنانے والی عالمی کمپنی ہنڈائی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کی تو بھارت میں سرکاری سطح پر کمپنی کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی. آخر عالمی برادری کب اپنے سطحی اور وقتی مفادات سے اوپر اٹھ کر بھارت کی جارحانہ سفارتکاری اور انتہا پسندی کا نوٹس لے گی؟ آخر کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا؟ جی ٹھیک ہے. جی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے یہ سلسلہ دیکھا. راجہ فہیم کیانی صاحب, آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو ریجنل ہیجمونی قائم کرنے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے, بنگلہ دیش بھی اس کی ٹائز اب چائنا کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, خود سری لنکا کی ٹائز یقیناً وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے جو ریجن کے باقی کنٹریز ہیں, نیپال ہے, بھوٹان ہے, ان کے ٹائز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کس قدر یہ بڑا میسیج ہے انڈیا کو کہ جو ریجنل ہیجمونی قائم کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے وہ کنٹریز اب نہیں مان رہے. پاکستان تو پہلے ہی اپنی پالیسیز کے اندر آزاد ہے, پاکستان نے کبھی اس کی لائن ٹو نہیں کی. یہ دیکھیں کہ انڈیا نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپینشن کا اس کا ایجنڈا تھا یا اپنے اس ریجن کے اندر اپنے پڑوسی ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ موجود تھا. لیکن بی جے پی کا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت کا, جو ایکسپینشن کا اور اس تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو ایکسپینشن کا جو اس کا ایجنڈا ہے اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹریز بنایا. اور جو اکنامیکل مسلز کی آپ بات کرتے ہیں, صرف اکنامیکل مسلز صرف وہ ریجن میں استعمال نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے اکنامیکل مسل استعمال کر کے دنیا کو پریشرائز کرتا ہے. اور حقیقت میں پوری دنیا کے اندر جو انڈیا کے خلاف جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ انڈیا جو کشمیر کے اندر مظالم کرتا ہے, اور اس کے باوجود وہ اکنامیکل مسل رکھنے کے باوجود دنیا کو اس لیول کے اوپر نہیں لا سکا کہ دنیا اس کے اس موقف کی تائید کرے کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اور ساتھ آج کل جو اس اکنامیکل مسل کو دکھا کر ہی کہہ رہا ہے کہ میں ایک دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے حوالے سے ملک ہوں اور ویٹو پاور میں میرا اور میں ویٹو پاور کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انڈیا کے خلاف دنیا میں ایک اتنی بڑی چارج شیٹ موجود ہے. وہ ایک خالصتان موومنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اس سے پتہ لگ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریما شوکت صاحب, آپ کو میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کمزور کے گلے پڑتا ہے اور طاقتور کے پاؤں پڑ جاتا ہے. انڈیا کی یہ پالیسیز کو مسکولر پالیسی کہتے ہیں.
دنیا کے لیے شاید یا مودی جب تک آپ کو حکومت کرتے ہوا نظر آئے گا تو شاید اس کی یہی پالیسی رہے. یاسر سر نے بھی ذکر کیا, فہیم کیانی صاحب نے بھی. اب یہ دیکھیے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ انڈیا انٹرنیشنلی اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے. اس وقت انڈیا جتنا انٹرنلی کمزور ہو چکا ہوا ہے اس کو کور دینے کے لیے وہ شاید دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جی ہم فلانا G20 سمٹ کرانے جا رہے ہیں, ہم یہ کرانے جا رہے ہیں, ہمارے پاس انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی صورت میں ایک سپورٹ حاصل ہے, ہمارے پاس US کا ہے, چائنا کی آپ نے ذکر کیا, وہاں پر کس کس طرح سے گلوان کے معاملے پہ ویلی میں جب آپ وہ دیکھتے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کچھ عرصے سے وہاں پر بھارت جوڑو یاترا مہم چل رہی ہے. وہ کون اس کو لیڈ کر رہا ہے اور کون سا آپ کا وہاں کا جو عام آدمی ہے جو ایک کہنا چاہیے کہ عام ہندو شہری بھی ہے وہ بھی شامل ہوتا جا رہا ہے, بیکاز ان کو بھی وہ مودی کی جو پالیسیز ہیں, جو سیفرنائزیشن ہے, جو BJP کا ہندتوا ڈاکٹرائن جسے کہنا چاہیے, جس کو وہ ہر ایک پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے, اس کے اگینسٹ بھی جو ہے انڈیا کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. سو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر صرف وہ ایک مسکولر ڈپلومیسی جو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف طاقت کے بل بوتے پر ہے, دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل اکنامک کرائسس چل رہے ہیں وہ کب تک اس چیز کے اوپر اپنا جو ایک زوم ہے یا غرور ہے وہ قائم رکھ سکے گا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو خاص طور پہ انڈیا کس حد تک کشمیر کاز کو روک سکا ہے انٹرنیشنلی, خالستان کی جو موومنٹ ہے ان کو روک سکا ہے انٹرنیشنلی, اگر باقی دیکھا جائے تو یہ ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ جس ڈپلومیسی کو اپنی مسکولر ڈپلومیسی کہتا ہے, دنیا اب آہستہ آہستہ اس سے نکلتی جا رہی ہے اور دنیا دوسری طرف جو ہے خاص طور پہ حقائق تسلیم کر رہی ہے, اگرچہ ایکشن نہیں کر رہی. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس وقت دنیا کے جو وہ دانشور لوگ اور جو انسانیت پسند ہے, جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں, وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ BJP ایک انتہا پسند حکومت ہے. یہ ایک جو ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آتنکوادی حکومت ہے. یہ زور اور زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ ہندوستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو اپنے جو ان کے نظریات ہیں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھیں آپ, یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے. چھوٹی سی ریاست میں انہوں نے جو ہے 10 لاکھ فوج سے زیادہ وہاں رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز نہیں دبا سکے, اور ان کا وہ پیدائشی حق ہے, ہندوستان نے تسلیم کیا ہوا ہے. ہندوستان نے اقوام متحدہ میں ان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جو تھے وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گئے. لیکن ابھی جو BJP کی حکومت ہے یہ جو ہے طاقت کے بل بوتے بات کرنا چاہتی, یہ جو ہے قوت کے بل بوتے پہ بات کریں, لیکن دنیا اس کو جو ہے سمجھ رہی ہے. رہی بات یہ جو کہ اس وقت ہندوستان کے پنجاب میں جو ہے آزادی کی تحریک جو چل رہی ہے, خالستان کی تحریک جو چلی ہے, یہ تو دنیا میں وہ ان کے ریفرینڈم نہیں روک سکے, اس میں یہ ناکام ہو گئے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں گے چند دن پہلے جو ہے وہ اجنالا جگہ ہے شاید نام, تو وہاں پر ان کے خلاف ان کے جو پولیس وہاں تھی, فوج وہاں تھی, ان کے خلاف ایسا احتجاج, زبردست احتجاج ہوا کہ یہ تو ہندوستان اور BJP کی حکومت پہ ایک تماچا ہے, یہ ان کو نہیں روک سکے. اور یہ بات لازمن ہے کہ دیکھیں جتنا بھی یہ ظلم کریں, چاہے یہ مقبوضہ کشمیر میں کریں, چاہے ہندوستان میں سکھوں پہ کریں, چاہے عیسائیوں پہ کریں, چاہے یہ جو ان کے جو ہندو یہ وہ نچلی ذات کے دلت ہیں یا شودر ہے ان کے ساتھ ظلم کرے, یہ زیادہ دیر تک ظلم نہیں رہتا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ ظلم ختم ہو جائے. اور رہی بات جو ہندوستان کا ہے, جو BJP RSS ان کا جو ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت, یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس ریجن میں جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اس ریجن میں ہے یہ ہندوستان سمیت 3 ایٹمی پاورز ہیں, اور یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ جو ہے جو اکھنڈ بھارت کی باتیں کرتے یہ یہاں پر پاسبل ہی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ پاسبل نہیں ہو سکتی ہے. راجہ فہیم کیانی صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو سمجھتی ضرور ہے, لیکن کہیں کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مصلحت اندیشی کا شکار ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی وین اٹ کمز ٹو اکنامک ٹرمز, اور وہ خاص طور پہ ڈوئل پالیسی اپناتے ہیں ٹورڈز کشمیر اینڈ ٹورڈز ادر ڈسپیوٹس جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں؟ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر ایشو کے اوپر انہوں نے دورہ معیار اپنایا ہے جہاں پر اکنامیکل انٹرسٹ آئے ہیں. پھر کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, پیلسٹائن آپ دیکھ لیں کہ پیلسٹائن پر کتنے ریزولوشن یونائٹیڈ نیشنز کے موجود ہیں, لیکن اسرائیل وائلیٹس اس ریزولوشن کو کرتا ہے, لیکن ابھی تک پیلسٹائن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو سکا.
اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کہ ان کے اکنامیکل انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ موجود ہیں، تو اس کشمیر میں ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی، کشمیر کے اندر بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا. تو یہ ایک ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر، یونائٹڈ نیشن کی کریڈیبلٹی پر، انٹرنیشنل کمیونٹی کی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کے ہیومن رائٹس کے جو دعوے ہیں کشمیر کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر ایک بیداری کی لہر ہے بھارت کے خلاف. بھارت کے مظالم چھپ نہیں سکے، ان نوٹس نہیں جا رہے، دنیا اس کے اوپر لکھ رہی ہے. دے آر گیٹنگ رجسٹرڈ. آپ یہ پوائنٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے راجہ فہیم کیانی صاحب آپ کا، ریما شوکت صاحبہ آپ کا، اور شفیع ڈار صاحب آپ کا. آپ تینوں مہمانوں نے آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے. جناب پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.